अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्ताद मोहतरम, ये बताइए कि नमाज में रफ़ा यदैन करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? जी हाँ, नमाज में रफ़ा यदैन करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और सहीहैन के अंदर, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये रवायत मौजूद है और कुतुब सित्ता में सब किताबों में तकरीबन ये रवायत मौजूद है और 80 से ज़्यादा इसकी रवायात हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रकू में जाते थे तो रफ़ा यदैन करते थे और जब रकू से सर उठाते थे तो रफ़ा यदैन करते थे और सजदों के दरमियान ऐसा नहीं करते थे। सर ये बताइए कि सूरतुल फातिहा नमाज के अंदर इमाम के पीछे पढ़ना लाजिम है? जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा जिसने नहीं पढ़ी है उसकी नमाज नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज के अंदर क़िराअत की, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उन्होंने भी क़िराअत की, तो दोनों का आपस में टकराव हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद पूछा कि क्या तुम लोग कुरान पढ़ते हो, क़िराअत करते हो? तो लोगों ने फरमाया कि हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, जब मैं सूरतुल फातिहा पढ़ूँ तो उसको मेरे पीछे पढ़ो, इसके लिए कि इसके बगैर नमाज नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता कुरान मजीद में से मैं कुछ और पढ़ूँ तो खामोशी से सुनो। तो सुनन नबी दाऊद के अंदर ये हदीस है और इससे वाज़े पता लगता है कि सूरतुल फातिहा उसके बगैर नमाज नहीं होती है। सर ये बताइए कि इस नमाज में हाथ कहाँ बांधने चाहिए? सुनन नबी दाऊद के अंदर और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में और सही इब्न खुज़ैमा के अंदर ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सीने पर अपने बाएं हाथ के ऊपर अपना दायां हाथ उसको बांधा था। और वैसे भी आप देखिए कि जब इंसान याद करता है किसी को तो दिल से याद करता है, तो दिल जो है वो सीने के अंदर ही धड़कता है। तो इस सही हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को सीने के ऊपर बांधा था। गुस्ल का सही तरीका बताइए। गुस्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करते थे तो सबसे पहले शर्मगाह को धोते थे और उसके बाद वज़ू करते थे, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है, और फिर पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी डालते थे। तो ये इस तरह से गुस्ल हो जाता है। हाँ, अलबत्ता शर्मगाह को होने के बाद कोई शख्स एक बार कुली इस तरह करे जैसे गरारे किए जाते हैं और नाक के अंदर पानी डाले और नाक में पानी चढ़ा के उसको अच्छी तरह साफ़ करे और फिर पूरे जिस्म पर एक बार पानी बहाए यहाँ तक कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे, तो उसका फ़र्ज़ गुस्ल जो है वो अदा हो जाता है। हाँ, अलबत्ता शर्मगाह को हाथ लगने से उसको वज़ू दोबारा करना है। जो बुलूगुल मराम के अंदर हदीस है कि नमाज में किसी का हाथ शर्मगाह को लग जाता है तो कपड़ों के ऊपर से अगर हाथ लग गए तो फिर वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता बराह रास्त अगर शर्मगाह को टच करता है इंसान तो फिर उसको अगर नमाज़ पढ़नी है तो उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। उस्ताद मोहतरम, हुंडी का कारोबार जो है उसके बारे में बताइए कि ये जायज़ है कि नाजायज़, इसलिए कि इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब की गवर्नमेंट इसको सही नहीं करार देती, चूँकि गवर्नमेंट का रेट और इसके रेट में फ़र्क होता है। देखिए, जायज़ और नाजायज़ किसी चीज़ को करार देना ये हुकूमतों का इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इल्म को, उलमा को दे रखा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमाए हक़ जो हैं वो नबियों के वारिस हैं। तो ये उनका काम है कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं किसी कारोबार का और किसी और मामले का कि वो दुरुस्त है या नहीं। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, शरन इसमें कोई मसला नहीं है और ये कारोबार दुरुस्त है। सर ये बताइए कि ये आम तौर पे कहा जाता है हमारे माशरे के अंदर कि 4 इमाम जो हैं उनमें से किसी एक की पैरवी करनी ज़रूरी है, और ये भी कहा जाता है कि चारों बारहक हैं। देखिए, अगर चारों बारहक हैं तो किसी एक की अगर कोई पैरवी करे तो वो तो चौथा हिस्सा मुसलमान हुआ। तो जब चारों बारहक हैं तो चारों के इल्म से फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान मजीद में ये कहा है कि अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, और ये चारों आइमा भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पैरवी करते थे और इसी का उन्होंने भी हुक्म दिया और कहा कि हमारा अगर कोई फतवा हदीस के ख़िलाफ़ हो तो
ہمارے فتوے کو چھوڑ کر حدیث کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو جو بھی شخص سیدھے راستے پر رہنا چاہتا ہے، وہ کوئی عام آدمی ہو یا اہل علم میں سے ہو، تو سیدھے راستے پہ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی پیروی کرے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا انا حاضی صراط مستقیمہ فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کی پیروی کرو، اور ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہیں کرو۔ اور اس کے دائیں طرف پھر ٹیڑھی لکیریں کھینچی دو، اور پھر بائیں طرف دو ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور کہا کہ اس کے علاوہ ٹیڑھے راستے موجود ہیں اور ان پہ شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں پر چلو گے تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو سیدھا راستہ جو ہے وہ وہی راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس کی شرح کو بھی ساتھ نازل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل شرح بیان کر دی جو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ تو جو بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنا چاہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنا چاہے، وہ آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کے اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم قرآن مجید ہے، اس کو آسان ترین الفاظ میں اس کی شرح کر دینے کا جو ملکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، جو فن، وہ کسی کو اور کو عطا نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آسان لفظوں میں قرآن مجید کی شرح کر دی ہے، کوئی دوسرا انسان اس طرح کی شرح نہیں کر سکتا۔ تو وہ شرح قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے کافی ہے۔ یہ بتائیے کہ اہل حدیث کون لوگ ہیں؟ اور ہمارے ہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کا تصور ہے۔ دیکھیے، اہل حدیث وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت اس کی تبلیغ کی پوری دنیا کے اندر، اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ جو ہے ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا، اور وہ کوئی بھی شخص اگر ان کو نقصان پہنچانا چاہے اور ان کو دعوت کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکے گا، اور اگر تم ان کی نہیں مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اور وہ کوئی چھپ کے نہیں رہیں گے بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں گے۔ محدثین کو دیکھ لیجئے اور یہ سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے، یہ سب کے سب ہمیشہ سے قرآن اور حدیث اسی کی پیروی کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ ہندوستان ہی کے اندر دیکھ لیجئے، جو مشترکہ ہندوستان تھا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو انگریزوں کے ماتحت تھا، جب کہ حال یہ تھا کہ کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا، یہاں دن ہے اور وہاں رات ہے، اور وہاں رات ہے تو یہاں دن ہے، تو آدھی دنیا پہ تقریباً برطانیہ کی حکومت تھی۔ تو ایک انتہائی متعصب غیر مسلم، یعنی ایک انگریز W ہنٹر لکھتا ہے کہ صبح کا وقت ہے اور کچہری کھلتی ہے، جہاں عام طور پہ برگد کے در لگے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، وہاں پہ کچہری ہوتی تھی، سارے لوگ اپنے کام کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے شاگرد بھی آتے ہیں اور اس کی گھوڑی کو باندھ دیتے ہیں، اور پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بڑے زور و شور سے تقریر کرتا ہے اور قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور ہمارے خلاف لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے کہ ان لوگوں سے آزادی حاصل کرو، انگریزوں کو یہاں سے نکال دو۔ اب یہ کیا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کسی اور جگہ چلا جاتا ہے اور وہاں پھر تقریر کرتا ہے، اور سارے لوگ وہ اسی کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد کوئی کہتا ہے بہت اچھی بات کی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہے، ہر شخص کے زبان پہ اسی کا نام ہے۔ تو یہ جو وہابی دائی ہیں، یہ پورے ہندوستان کے اندر چھائے ہوئے ہیں۔ آپ ہی ہمیں بتائیے کہ ہم کس کس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا کفار کے ساتھ جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ وہی طائفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت تک ہمیشہ حق کے اوپر رہیں گے اور کوئی بھی شخص ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔
یہ بتائیے کہ سفر کی جو نماز ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کم سے کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 فرسخ یا اس سے زیادہ کا فاصلہ طے کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز ادا کیا کرتے. تو 3 فرسخ 24.5 کلومیٹر ہوتا ہے. تو جب کوئی شخص اپنے شہر سے باہر نکل جائے اور شہر سے باہر نکل کے 24.5 کلومیٹر فاصلہ طے کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے. البتہ شہر سے باہر نکلنے کے بعد وہ قصر نماز ادا کر سکتا ہے اور چھاؤں کی دونوں نمازیں ان کو اکٹھا کر کے پڑھے گا، ظہر اور عصر، یعنی 2 رکعت. یا تو ظہر کے آخری ٹائم میں پڑھ لے اس کو، چاہے وہ عصر کے ٹائم میں اس کو پڑھ لے. تو جمع تقدیم یا جمع تاخیر جس طرح بھی وہ چاہے. اسی طرح مغرب اور عشاء ان دونوں کو، اندھیرے کی دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لے، 3 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھ لے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت جو ہے وہ ادا کی ہیں سفر کے دوران بھی، اور رات عشاء کا وتر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. تو سفر کے اندر قصر نماز کی جائے گی اور کم سے کم 24.5 کلومیٹر شہر سے باہر نکل کر جب فاصلہ طے کیا جائے تو تب انسان قصر نماز ادا کر سکتا ہے. یہ بتائیے کہ عورت کا جو پردہ ہے وہ جسم کے کون کون سے حصے کا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی ساری عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے پورے کے پورے جسم کو ڈھانپ لیا کریں چادر سے. علیہن، ہنہ کی ضمیر پوری عورت کے اوپر ہے. تو جب عورت گھر سے نکلے تو اس کے سارے جسم کو ڈھانکا ہونا چاہیے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اس وقت 55 سال سے زیادہ تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ جو چادر ہم لیتی ہیں تو وہ زمین پر کتنی لگنی چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی زیادہ، 1 ذراع یعنی کوہنی سے لے کے ہاتھ تک کا اتنا فاصلہ. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گر جائیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ 1 بالشت اس کو زمین پہ لگنا چاہیے. انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم چل رہی ہوتی ہیں تو آگے پانی آ جاتا ہے، کیچڑ آ جاتا ہے، تو کیا ہم اس کو اٹھا لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو کیچڑ میں ہی جانے دو، آگے جاؤ گی تو خشک جگہ ہوگی تو وہ پھر خشک ہو جائے گی. تو عورت ساری کی ساری پردہ ہے اور پوری کی پوری عورت کو پردے ہی میں رہنا چاہیے. البتہ جب سفر کرے تو پھر اس کے ساتھ محرم کو بھی ہونا ضروری ہے. سر عبید یہ بتائیے کہ ایک ساتھ نکاح پڑھانا کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، ایک ساتھ نکاح اگر پڑھا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ جن لوگوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے ہر ایک جوڑے سے الگ الگ ایجاب و قبول کروا لیا جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کس نے کس کو قبول کیا ہے. تو پھر اس طرح سے نکاح کرنا جو ہے وہ درست ہوگا. کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فضیلت میں کوئی حدیث ہے؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور رہبر بنا اور مسلمانوں کو ان کے ہاتھ پہ ہدایت دے. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو اس کا قبول ہونا یقینی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی ان کے اندر شامل کیا تھا، اور پھر مسلمانوں کے وہ خلیفہ بھی رہے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کی، اور پہلے امیر البحر ہیں وہ مسلمانوں کے. روم کو انہوں نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت بہت زیادہ پھیلی ان کے دور کے اندر. استاد محترم یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سایہ تھا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. نہیں، یہ تو ساری کی ساری بناوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے خود بنا لی ہیں. مسند احمد بن حنبل اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہوئے، اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ گھر سے چلے گئے.
اور وہ جب چند دن تک گھر نہیں آئے تو میں اس خیال سے اٹھ کر ان کا بستر سمیٹنے لگی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ نہیں آئیں گے، لیکن میں نے اس وقت دیکھا کہ دیوار کے اوپر ایک سایہ حرکت کر رہا ہے، اور اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے۔ تو اس حدیث سے واضح پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اور لوگوں نے خیالی بات بنا لی ہے۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کو اگر ایک ہی وقت پہ 3 بار طلاق دے دی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق دی۔ اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف طلقتہا، کہ تو نے کس طرح طلاق دی؟ فی مجلس واحد، کہ ایک ہی مجلس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی طلاق ہوئی، اگر تم چاہو تو رجعت کر سکتے ہو۔ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان ایک بار طلاق دے اور اس کے بعد طلاق نہیں دے، تو اگر 3 بار حیض آنے کے بعد وقت گزر بھی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دونوں میاں بھی دوبارہ چاہیں نکاح کرنا تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو طلاق تو ہو جائے گی، لیکن پھر وہ عدت گزرنے کے بعد اگر، اور یا عدت کے دوران تو شوہر رجوع بھی کر سکتا ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد بھی ان کو اگر احساس ہو تو وہ نکاح کر سکتے ہیں بغیر حلالے کے، اگر اس نے ایک ہی طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں۔ ہاں، 3 طلاقوں کے بعد یہ اختیار نہیں رہتا۔ جی استاد محترم، یہ بتائیے کہ ہم لوگ ذات کے کمہار ہیں، کیا ہم اپنے نام کے ساتھ صدیقی یا رحمانی لکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ دادا اپنے قبیلے کے علاوہ کسی اور سے نسبت کرے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے اور جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے خود صاف فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں قوم اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ عزت کا معیار، برتری کا معیار جو ہے، فضیلت کا معیار، وہ صرف تقوی ہے، اور علم اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس شخص کو کس گھر کے اندر کس قبیلے میں پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے انسان کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اپنے والد دادا ان کے ساتھ ہی نسبت کرنی چاہیے۔ اب بہت سے لوگ ہیں اپنے نام کے ساتھ صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی لکھتے ہیں، سید لکھتے ہیں، وہ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کی نسبت ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے رشتہ دار ہیں بنی ہاشم کے لوگ، ان کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ لینا حرام قرار دیا ہے، اور یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھتے بھی ہیں سید اور پھر زکوٰۃ بھی کھاتے ہیں اور صدقات بھی کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ پینٹ شرٹ پہننا درست ہے؟ جی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسلام نے لباس کے لیے اصول بس دیا ہے کہ کھلا ہونا چاہیے، اس طرح تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ شرمگاہ جیسے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں ہوں، اور ٹخنا کھلا ہونا چاہیے، اور کسی قوم کا خاص شعار نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً جو ان کے مذہبی رہنما جیسے سینٹ، پادری پہنتے ہیں، یا ہندوؤں کے پنڈت، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ہندوؤں کا خاص لباس ہے یا سکھوں کا خاص لباس ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ باقی کوئی بھی لباس ہے اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے آر پار جسم نظر آئے، تو اس کے پہننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ کھلا ہونا چاہیے لباس، اور اس کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ ٹخنا جو ہے انسان کا وہ کھلا ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا غرور نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اسراف اس کے اندر ہونا چاہیے، زیادتی ہونی نہیں چاہیے اس معاملے کے اندر۔ تو ایسا کوئی بھی لباس جو ہے وہ پہنا جا سکتا ہے، اور اس میں آسانی سے انسان جو ہے وہ نماز ادا کر سکے۔ عمرے کے میقات کے حوالے سے بتائیے کہ کہاں سے احرام باندھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جگہوں کو میقات مقرر کیا ہے۔ جو لوگ طائف کے راستے سے جاتے ہیں وہ کرن المنازل سے احرام باندھتے ہیں، اور کوئی شخص اپنے گھر سے تو احرام باندھ سکتا ہے میقات سے پہلے، لیکن میقات سے گزرنے کے بعد اس کا احرام باندھنا درست نہیں ہے۔ میقات سے اس کو بہرحال احرام باندھنا ہے۔ جو لوگ مدینہ کے راستے جاتے ہیں وہ ذوالحلیفہ سے باندھتے ہیں احرام، اور اسی طرح جو شام سے آتے ہیں
وہ جوفا سے باندھتے ہیں، جو عراق سے آتے ہیں وہ ذات ارق سے باندھتے ہیں، اور جو یمن کے راستے آتے ہیں ان کو یلملم سے احرام باندھنا ہے۔ اب یہ جتنے بھی میقات ہیں ان کو آپ ایک خط کھینچ کے آپس میں ملا دیں دائرے کی صورت میں، تو پھر یہ جتنے بھی جو خط ہے اس خط پہ سے جب کوئی انسان گزرتا ہے تو وہاں پہ اس کو میقات بنے ہوئے ہیں، تو وہاں سے اس کو احرام باندھ لینا چاہیے۔ سر یہ بتائیے کہ کیا زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، زیور پر زکوٰۃ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ زیور ہو یا خالص سونا ہو، 7.5 تولے ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کی بیٹی نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت والے دن میں تمہیں اس کی بجائے آگ کے کنگن پہنا جائیں؟ تو اس عورت نے وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ سے کنگن جو ہے وہ زیور اتار دیے۔ تو اس طرح سے یہ واضح بات ہو گئی کہ زیور ہو یا خالص سونا ہے، اس میں اصل چیز وزن ہے، کہ اس کا اگر وزن 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو اس پر انسان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔